बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि औरत पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेशक आपको कितनी ही चाहने वाली क्यों ना हो, वो आपसे बेहतर की तलाश में होती है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने औरत को फितना कहा है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ औरत की इज़्ज़त की जाती है, औरत का एहतराम किया जाता है। लेकिन इनकी औरतों को जो पर्दा करती हैं, जो औरतें पर्दा नहीं करती, वो लोग उनको गंदी निगाहों से देखते हैं। इसलिए आपको औरत के बारे में बता रहा हूँ कि आप भी अपने घर की औरतों पर नज़र रखें, और अगर चाहे तो शोहर को दुनिया में ही जन्नत का मकाम दे दे, और अगर चाहे तो दुनिया में ही जन्नत बना दे। मैं आज आपको अपनी बीवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है इससे आपको सबक मिलेगा। बचपन में बाबा का प्यार मिला, माँ की ममता मिली, घर कारोबार सब ठीक जा रहा था। मुंह से निकली बात बाबा पूरी कर देते। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे मैं जवान हो रहा था, मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी के कठिन रास्ते भी वैसे वैसे बढ़ रहे थे। जब जवान हुआ तो कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और फिर अचानक बाबा का इंतकाल हो गया तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। पहले पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मैं कैसे करूंगा कारोबार। बाबा हमेशा कहते थे कि मेरे साथ ऑफिस चलो, सीखने की बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं हर दफ़ा ही इनकार कर देता। फिर कुछ दिन तक मैंने अपना कारोबार संभाल लिया और सब जिम्मेदारियां भी संभाल लीं, और मैं एक कारोबारी आदमी बन गया था। अब मैं और मेरी अम्मी घर में अकेले होते, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऑफिस से घर आकर माँ को वक्त देता, बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। अब अम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे बहू भी ला दो, और जल्दी से पोता पोती का मुंह भी दिखा दो। मैंने अम्मी को कहा कि बहू आप अपनी पसंद की लाएं। कुछ दिन बाद अम्मी ने कहा चलो ठीक है, और एक जगह तुम्हारा रिश्ता देखने जाना है। फिर मैं अम्मी के साथ चला गया। घर का दरवाज़ा जिसने खोला वो इंतहाई खूबसूरत औरत थी, जिसके सुनहरी बाल, गोरी रंगत, मेरा दिल मचलने लगा। मैं जाकर बैठ गया, वो औरत भी बैठ गई। दिल ही दिल में मैं सोच रहा था कि उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन है बहुत हसीन। लेकिन मेरे औसां तो तब खता हुए जब मम्मा ने कहा अपनी बेटी को बुलाएं, ये मेरा बेटा है। मेरे होश उड़ गए। इतनी जवान औरत और एक लड़की की माँ और मेरी सास बनने जा रही थी। फिर ख्याल आया कि जब माँ इतनी हसीन और जवान है तो बेटी तो इसी से भी ज़ायद हसीन होनी चाहिए। अभी ये सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि चाय की ट्रे हाथ में पकड़ी एक बहुत ही अच्छी लड़की आ रही थी। मैं तो देखते ही रह गया, मेरी नज़रें इस लड़की से हट ही नहीं रही थी। लड़की तो बहुत हसीन थी माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। अब मैं बहू बनाऊंगी तो इसको ही दुल्हन बनाऊंगी। मेरी होने वाली सास कहने लगी कि लड़के को तो पूछ लें एक मर्तबा, इसकी क्या राय है। माँ ने पूछा बेटा लड़की पसंद आई। मैंने एकदम से सर हिला दिया। हमारा रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन मुझसे इस लड़की का चेहरा नहीं बुलाया जा रहा था। कुछ ही दिन बाद सास की कॉल आई कि बेटा कैसे हो, फ्री हो तो तुम्हारी अंगूठी लेनी, आ जाओ। मैं मार्केट चला गया और फिर इस लड़की को देखकर होश उड़ गए। लड़की को क्या, इसकी माँ को देख के बेहोश हो गया था, क्योंकि माँ भी बेहद खूबसूरत थी। खैर मैंने अपनी मंगेतर से बात की और उससे को फ़ोन नंबर दिया और उसका नंबर लिया। उसकी हल्की सी आवाज़ आई जिसे मैं सुनता ही रह गया। मैं पूरी रात इसके ख्वाबों में ही रहा और उसको सोचता रहा। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। हमारी शादी होगी और वो मेरे घर में आ गई। मैं खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अपनी बीवी से 8-9 साल बड़ा था। मेरी शक्ल वाजिबी सी थी, लेकिन मेरी कमाई बहुत अच्छी थी। शायद इसलिए मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन थी। मैं इसे देखता तो देखते ही रह जाता। यह महसूस करके मुझे बहुत खुशी होती कि वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, और इस पर मेरा हक है। कभी भी मुझे यकीन नहीं आता था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी बन जाएगी। खैर लेकिन मेरी माँ इसे घर को हुकूमत दे नहीं देगी। मेरी माँ ने कहा कि घर की चाबियां और बाकी सब कुछ मेरे पास ही रहेगा, मगर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी माँ बिल्कुल ठीक बात की थी। आजकल तो लोग बहू के हक मेहर भी नहीं देते। यहाँ पर तो मेरी माँ ने कहा था कि सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन अपने आप को इस घर की मालकिन समझने की गलती ना करना। मेरी माँ सीधी औरत थी, उन्होंने सीधी बात कर दी। घर में नौकर भी थे, मेरी बीवी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, सिर्फ खाना बनाने का ही काम था। मेरी बीवी तो बड़ी खुशकिस्मत थी, इसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इसकी शक्ल से नहीं लगता था कि वो खुश है। इसने मुझसे छोटे छोटे मौज़ूआत पर शिकायत करनी शुरू कर दी, और मैंने इसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर दुनिया की हर खुशी मिलेगी, इसलिए तुम्हें इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। लोग तो आजकल पता नहीं क्या करते हैं, औरतें फिर भी बर्दाश्त करती हैं। शायद मेरी बीवी को मेरी बात बुरी लगी, लेकिन इसके बाद वो खामोश होगी। इसने जाने क्या समझ लिया था कि जैसे हम लोग कोई करोड़पति हैं, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन काम करते थे तो पैसा मिलता था।
پر وہ بہت فضول خرچیاں کرتی تھی۔ اس بات پر میری امی کی اس سے لڑائی ہوگی۔ میری بیوی بھی نہ بولی۔ اس بات کی مجھے خوشی ہوئی، پر ایک ہفتے کے بعد میری امی نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری امی کو شوگر تھی، ان کے گردے خراب تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں بہت دکھی تھا کیونکہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور میری ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے بہت تسلی دی، میرا بہت احساس کیا، بہت خیال رکھا۔ ابھی میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 مہینے گزرے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ چلے جاتے ہیں، مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، امی کی بہت یاد آتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اپنی ماں کو گھر میں بلا لوں، وہ بھی تو اکیلی رہتی ہیں، ان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کوئی بڑا ہوگا تو ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ گھر میں نوکر آتے جاتے ہیں اور سب خیر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ نوکر بڑے وفادار ہیں، لیکن پھر بھی ہے تو غیر نہ، گھر میں کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی امی کو کہہ دو کہ وہ اسی گھر میں رہے۔ میری ساس اگلے دن اپنا سامان لے کر آ گئی۔ ہم نے ان کو ایک کمرہ دے دیا اور وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی کہ میری بیوی اکیلی نہیں تو میں آفس میں ہوتا تو بار بار میری بیوی کے میسج آتے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے باہر کوئی ہے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ وہ بہت خوش تھی اپنی ماں کے ساتھ۔ ویسے بھی اب میرا ان دونوں کے علاوہ اس دنیا میں تھا ہی کون۔ ایک دفعہ تو میں ٹی وی کی آواز اونچی کر دی تو میری بیوی آ کر ٹی وی بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ امی کو گئے ہوئے چاندی مہینے ہوئے ہیں، اس طرح سے گھر میں ٹی وی نہ چلائیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کو اس بات کا بہت احساس ہے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرا تو نہیں جاتا نا، کوئی جاتا تو نہیں نا دنیا سے۔ آہستہ آہستہ ہم بھی اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ میری بیوی اور میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میری ساس گھر کے سارے معاملات دیکھتی اور وہ سارا دن نوکروں سے بھی کام کرواتی، اور ایک نوکر کو تو انہوں نے چھٹی بھی دے دی تھی جس کا کام گھر کا خیال رکھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے، ہم دونوں ماں بیٹیاں جا کر مارکیٹ سے سامان لے آیا کریں گی، اسی بہانے ہماری واک بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نوکر مہینے کے 15,000 روپے لیتا تھا اور 15,000 روپے بچ جائیں گے، گھر کے کام آ جائیں گے۔ نوکرانیاں بھی تھیں جو صبح کو آتی تھی، دوپہر کو چلی جاتی شام کو، کیونکہ اس نے کہا کہ جانا ہوتا ہے۔ گھر کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، گھر بالکل صاف ہوتا تھا، کھانا وقت پر بنتا تھا۔ جب میں گھر آتا تو میرے لیے میرے کپڑے پہلے سے نکال کر میرے کمرے میں رکھے جاتے، چائے مانگتا تو مجھے فوراً مل جاتی۔ میری ساس ہمارے ساتھ شام کو چائے لے کر بیٹھ جاتی، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے۔ میری ساس کہتی کہ میری بیٹی تھوڑی سی لاپرواہ ہے، میں گھرداری میں بہت اچھی ہوں، میں نے اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، اس کے آنے سے واقعی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، وہ یہ تھی کہ میری ساس اس عمر میں بھی بہت شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی، جبکہ وہ بیوہ تھی اور ان کو بیوہ ہوئے ابھی 3-4 سال ہوئے تھے، لیکن ان کے کپڑے جوتے سب کچھ بہت ہی زیادہ شوخ رنگ کے ہوتے۔ ایک دفعہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ 50,000 روپے چاہیے اماں کے لیے کپڑے بنوانے ہیں۔ میں نے کہا 50,000 روپے میں ایسے کون سے کپڑے بنتے ہیں، کیا کوئی شادی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا اگر تمہاری اپنی ماں زندہ ہوتی نا تو تم ان کو پیسے دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچتے، میری ماں بھی تو تمہاری ماں کی طرح ہی خیال رکھتی ہے، اس گھر کو سنبھالتی ہے، تو کیا ان کا اتنا حق نہیں بنتا؟ میں نے کہا کہ بات پیسوں کی نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ اتنی بڑی رقم رکھ جاؤ گی، ذرا مہینہ گزر جائے پھر لے لینا۔ بیوی کو اس بات پہ غصہ آ گیا، ہمیں بھی پیسے کی ضرورت ہے، تبھی تو آپ کو کہہ رہے نا کہ اب کبھی امی نے کہا ہے کہ آج میں تمہارا خیال نہیں کروں گی، مہینے کے آخر میں کروں گی، ایسی تھوڑا ہوتا ہے۔ میری بیوی کی بات تو واقعی بڑی تیز تھی، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا۔ ان کو میں نے 50,000 روپے دے دیا اور اگلے ہی دن شاپنگ پر چلی گئی۔ میری ساس نے خوب شاپنگ کی، انہوں نے مجھے جب شاپنگ دکھائی تو میں حیران رہ گیا کہ جیسے انہوں نے شادی میں جانا ہو، وہ یہ کپڑے گھر میں ہی پہن کر گھوما پھرتی تھیں۔ یہ بات بھی مجھے پتہ چل گئی کہ میری ساس بیوی جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر کرائے کا تھا، جبکہ مجھے کہا کہ یہ گھر ان کا اپنا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ میرے سسر اس دنیا میں نہیں، ان کی پینشن محض 12,000 تھی، جبکہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی پینشن 70,000 ہے، اور ماں بیٹی کا گزارا اسی میں ہوتا تھا۔ جہاں رشتہ کرتے ہیں وہاں کچھ بھرم تو رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی جھوٹ نہیں بولا تو وہ ہماری اچھائی تھی، لیکن شاید جھوٹ بولنا ان کی مجبوری تھی تاکہ ہم ان کی بیٹی کو کسی گرے پڑے خاندان سے نہ سمجھیں اور اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ اب تو ہم سب ایک فیملی تھی اور سبھی ایک دوسرے کے راز سے واقف ہو چکے تھے۔ میری بیوی اور ساس کے خرچے تو قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ 10 دن نہیں گزرے تھے کہ بیوی نے پھر سے
20,000 کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، میں نے کہا کہ یار بڑا پریشان ہوں، ویسے تو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے دوست نے کہا کہ پاگل عورت گھر چلاتی ہے اور تمہارا گھر سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے گھر میں رونق ہے، اگر تمہیں ساس گھر سے چلی گئی تو تمہاری بیوی اکیلی رہ جائے گی، تو تمہیں بھی ٹینشن رہے گی، تم ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے۔ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اکیلی عورت کو گھر میں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بھی نوکروں کے سارے پر۔ میں نے کہا کہ اب گھر میں ایک نوکرانی ہے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ آج کل جو عورتیں بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ان کے پیچھے پورا گینگ ہوتا ہے، اس لیے تم کو تو خوش ہونا چاہیے، تم پیسے کما کر کہاں لے جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ امی کے نام کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، جو چھوٹی سی صحیح لیکن ایک مسجد ہو۔ باقی میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، خرچ کرنے والے کم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امی کے لیے کچھ کروں۔ میرے دوست نے کہا بہت اچھی بات ہے، پریشان نہ ہوا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں انہی کے نصیب کا مل رہا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ بہت زیادہ خرچہ کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا، میری ساس گھر بنا رہی تھی اور اس نے پلاٹ قسطوں پر لیا تھا، جس کی قسط کہاں سے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ پلاٹ کس کے پیسوں سے لیے؟ کیونکہ تمہارے بابا کی پینشن صرف 12,000 ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے پلاٹ کی قسط بھی ہے 12,000۔ اب امی یہاں پر رہتی ہے تو وہ پینشن 12,000 دے دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سے پلاٹ کی قسط اتنی کم ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ ابو کے جانے والے تھا، اس نے ہمارے لیے قسط کم کر رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ بس ایسے ہی آپ کو نہیں بتایا، امی ساری زندگی تو ہمارے ساتھ نہیں رہے گی نا، گھر بنا لے گی تو وہاں چلی جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ میں نے کہا کہ گھر بنانا ہے تو بنا لے، لیکن ہمارے ساتھ ہی رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان سے، مجھے ان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور ان کے ہونے سے ہمیں فائدہ ہی تو ہے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں میرے دل میں کچھ تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ گڑبڑ ہے، جیسے کچھ غلط ہے، لیکن شاید مجھے میری ماں کی یاد آتی تھی، میں ان کو یاد کر کے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، روتا تھا، کیونکہ وہی تو تھی میری ماں اس دنیا میں۔ میں گھر آیا تو گھر میں میری بیوی اور میری ساس دونوں ہی موجود تھی، ان دونوں کے ہی فون بند تھے۔ میں پریشان ہوا کہ میرے گھر میں نوکرانی موجود تھی، اس نے کہا کہ وہ لوگ اچانک سے کہیں چلے گئے، لیکن کھانا تیار ہے، کھانا لگا دیں۔ میں نے کہا کہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فون بند ہونے کے بعد میں پریشان ہو رہا تھا، شاید وہ بازار گئی تھی، لیکن فون بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح سے شام ہوگی، اور جب شام کو میری بیوی اور ساس واپس آئیں تو میری ساس نے میری بیوی کو ایسے تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی مریض ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی بازار میں چکر آ گیا تھا، ہم لوگ کافی ادھر ادھر پھر رہے تھے، لیکن میں اس بات پہ حیران تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں تھی جو انہوں نے بازار سے خریدی ہو۔ میں نے کہا کہ اتنی دیر بازار میں لگا دی اور آپ لوگوں نے کچھ خریدا بھی نہیں۔ تو کہنے لگی کہ خریدا تھا، دراصل وہ دکان میں ہی بھول آئے، لیکن وہ دکان والا جاننے والا تھا، تو کل اسے جا کر لیں گے۔ یہ اچانک چکرا گئی تو میں بھی بدحواس ہو گئی اور سامان بھی وہیں رہ گیا۔ میری ساس نے مجھے جواب دے دیا، میں نے بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کمرے میں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ میری بیوی کی طبیعت کافی خراب تھی، میری ساس ساری رات میری بیوی کے سامنے ہی بیٹھی رہی اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا کہ تمہارا یہاں پر فی الحال کوئی کام نہیں، تمہاری بیوی کا خیال رکھ لوں گی، بیٹا تم آرام سے سو جاؤ۔ میں تو حیران تھا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب کیسے ہو سکتی ہے، ایک دو ہفتے تک تو وہ میرے پاس بھی نہیں آئی اور اس کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار میری ساس کے کان میں کوئی بات کہتی تھی، اور جب میں نے اس کی دوائیاں دیکھیں تو وہ بھی سخت قسم کی اینٹی بائیوٹک تھی، لیکن ایسی دوائیوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس طرح کی دوائیوں سے تو انسان کو اور بھی چکر آتے ہیں۔ یہ ماں بیٹی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی، لیکن میں پتہ بھی تو نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے گھر میں غصہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے اور گھر کا نظام بہت ہی اچھا چل رہا ہوتا۔ ایک دن آفس چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں اپنی ایک بہت ضروری فائل گھر بھول آیا۔ وہی فائل واپس لینے کے لیے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جس میں میری ساس گھر بنا رہی تھی، اس کا ایک بورڈ لکھا ہوا تھا، مجھے نظر آیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آسان قسطوں میں 30,000 ماہانہ، جبکہ میری بیوی نے تو مجھے کہا تھا کہ 12,000 مہینہ ہے۔ ایسا کون سا آج کل کسی کی مدد کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ ہر مہینے مجھ سے 30,000 سے زیادہ پیسے مانگتی تھی، اور وہ پھر پیسے کہاں جاتے تھے؟
پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہیں وہ میرے پیسوں سے پلاٹ تو نہیں لے رہی تھی، تو کم سے کم مجھے بتا تو دیتی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، یہ تو دھوکے والی بات تھی نا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا۔ میں گھر آیا تو بیل بجانے لگا، پھر میں نے سوچا کہ میرا اپنا ہی گھر ہے، مجھے بیل بجانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں گھر میں آیا تو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ فائل اٹھا لیتا ہوں، لیکن جب میں نے کچھ آوازیں سنائی دی جن کو سن کر تو میں رک گیا۔ یہ آوازیں تو میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھی، شاید میری بیوی اودھ رہی تھی۔ جب میں نے کان لگایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ ہلکی ہلکی سی آواز میری ساس اور میری بیوی کی تھی۔ وہ کچھ باتیں کر رہی تھی، کچھ ایسی باتیں جنہوں نے آج ہر بات سے پردہ ہٹا دیا۔ میں کان لگا کے سننے لگا۔ وہ باتوں میں اتنی مصروف تھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ساس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا ٹائم سے تم نے اس کی ماں کو راستے سے ہٹا دیا، نہیں تو ہم لوگ اس گھر میں نہ بیٹھے ہوتے اور نہ اتنی عیاشی کر رہے ہوتے۔ میری بیوی نے کہا کہ میں بھی سوچوں کہ آپ نے میری شادی اس انسان سے کروا دی جو مجھ سے 7-8 سال بڑا ہے اور دیکھنے میں بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں، جبکہ مجھے دیکھتے تو میری ساس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے کوئی کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں؟ تمہارے حسن کو تو میں ہمیشہ کیش کروں گی۔ جس کے پاس حسن ہو نا اس کو ضرور کیش کرنا چاہیے، سب کے پاس حسن نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے لوگ حسین ہوتے ہیں میری جان، اور تمہارا شوہر تو نہ صرف بدصورت ہے بلکہ ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہے۔ اسی کے پیسوں سے ہم پلاٹ بنائیں گے، اسی کے پیسوں سے مکان بھی بنائیں گے اور آہستہ اس کی ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ اچانک سے میری بیوی نے کہا ابھی بھی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس ڈاکٹر نے کیسا علاج کیا؟ تو میری ساس نے کہا نہیں کرنے تھے نا بچے پیدا، یہ تو اچھا ہوا کہ ٹائم سے پتہ چل گیا اور ابارشن ہو گیا اور اس مصیبت سے جان چھڑوا لی۔ اگر 1 ہفتہ بھی اوپر ہو جاتا نا پھر کسی ڈاکٹر نے ابارشن نہیں کرنا تھا، یہ تو ڈاکٹر نے رشوت لے کر کام کر دیا۔ اسی طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، خیال رکھنا اس چیز کا، تم نے اور اس کے بچے پیدا نہیں کرنے ہیں، وہ آنے جانے چیز ہے۔ ہم اس کے ساتھ تبھی تک ہیں جب تک ہم اسے پوری طرح کنگال نہیں کر لیتے، اس کو کنگال کر کے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا، ان لوگوں نے صرف دولت کے لیے میری ماں کو جان سے مار دیا اور پھر میری دولت اور یہاں تک کہ میری بیوی نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ سمجھ گئی کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کھیل کھیلا، میرے ساتھ میری ماں کو جان سے ہی مار ڈالا۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ میں نے جو سنا کاش میں نے نہ سنا ہوتا، کاش انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ انہوں نے 2 جانیں لی، ایک میری ماں کی اور دوسری میری اولاد کی۔ میں ان کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اور اس کی ماں کو کہا کہ ابھی اس گھر سے نکل جائیں اور کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میں نے ان کو گھر سے کوئی بھی چیز اٹھانے نہ دی اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ کہاں جائیں گے یہ میری فکر نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نامہ بھجوا دیا اور کہا کہ شکر کرو میں نے تم پر کیس نہیں کروایا، کیونکہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے میری بہت اچھی تربیت کی، لیکن تم کو اپنی اس زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں کہاں گئی اس کے بعد مجھے پتہ نہیں، لیکن میری زندگی کو برباد کر گئی، میری ماں کی جان لے لی، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی طبی موت مر گئی ہیں اور میری اولاد کی بھی۔ اس دن میری ساس بیوی کو ہاسپٹل لے گئی آپریشن کروانے کے لیے، وہ مجھے پتہ نہیں تھا چلا۔ اب میں گھر میں ہی رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اور کوئی عذاب نہ آئے۔ امی کی بڑی یاد آتی ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو شکل کے حسین ہوتے ہیں ان کے دل اتنے ہی میلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ہی نفرت ہوگی اور میں سارا دن گھر پر اسی سوچ پر گزار دیتا جس سے محبت کرتا تھا وہی میری ماں کی قاتل نکلی۔ آہستہ میں نے دوبارہ کاروبار سنبھالیا اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر اس زندگی میں ایک اور لڑکی آئی، وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس نے میرے گھر کو ایک دفعہ پھر سے آباد کر دیا اور میرے 2 بچے ہیں جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میری بیوی میرے دفتر آئی، حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہو جاتا تھا۔ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنا گھر تباہ کر دیا، سب کچھ برباد ہو گیا، پلیز آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ میں نے اسے سچے دل سے محبت کی تھی۔ اور کچھ بھی ہو جائے میرا دل اس کے لیے چاہت تھی، میرے دل میں اس کے لیے چاہت تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میرے اللہ نے میری ماں کا بدلہ لے لیا، اب میں انسانیت کے ناطے اس کی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کو ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور ایک جگہ نوکری دلوا دی، وہاں پر رہ رہی ہے۔ خدا را ایسی عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ لالچ میں آ کر اپنے گھر کو تباہ نہ کریں، یہ دنیا ظالم ہے، یہ اکیلے بندے کو جینے نہیں دیتی۔